बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 23 फरवरी पाकिस्तान में पीर की सुबह है और 3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान में आपको वीआईपी लग्जरी किस्म के जहाज़ों की ख़रीदारी की खबरें आपके सामने से गुजर रही हैं। पहले एक खबर आई कि जनाब पंजाब की वज़ीर आला ने या पंजाब की हुकूमत के लिए ये खसूसी जहाज़ ख़रीदा गया। फिर खबर आई कि नहीं जनाब, ये पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने भी एक जहाज़ ख़रीदा है। और अब खबर ये है कि जनाब ये 1 या 2 नहीं बल्कि ये 3 जहाज़ खरीदे गए हैं। और ये जहाज़ कब-कब खरीदे गए हैं और किस-किस के लिए खरीदे गए हैं, ये तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा मामला जिस पे आज हम बात करेंगे वो है इस पूरे रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट और एशिया के अंदर जो नया इत्तेहाद बनने जा रहा है और जिसकी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी, उस हवाले से 25 फरवरी को एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, वो आपको बताएंगे। और इस डेवलपमेंट का तल्लक बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान के साथ भी होगा। और ये जो नेतन्याहू और मोदी की मुलाकात और मोदी का दौरा इसराइल है और जो अनाउंसमेंट है नेतन्याहू की जानब से, उसमें इंडिया का तज़किरा भी है। एशिया और इंडिया और इत्तेहाद का तज़किरा है। तो उस हवाले से पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और हमारी तरजीहात क्या हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और तीसरा मामला जो है 25 फरवरी और इमरान खान का इलाज और मुमकिना तौर के ऊपर पिम्स या शिफा हॉस्पिटल उनकी मुंतकली और मुलाकात का हवाला भी है। और आज रात के हलीमा खान साहिबा ने भी एक अहम हंगामी तौर के ऊपर बयान जारी किया और उस बयान के अंदर भी अर्जेंसी कॉल दी गई है। और कॉल यही है कि जनाब इमरान खान को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और जो हुकूमत दावे कर रही है ट्रीटमेंट के हवाले से, उसको उन्होंने मुस्तरद किया और कहा है कि जनाब 16 फरवरी को जो इलाज मुआलजे के हवाले से जो इंतज़ाम किया गया था, वो चीफ जस्टिस की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी, उसका खाना पूरी करने के लिए वो किया गया। और उसके बाद जो हुकूमत की रिपोर्ट आई, उसको उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उसमें इमरान खान ने भी जो पैगाम भेजा बुशरा बीबी के अहल खाना के ज़रिए से, उसमें उन्होंने यही कहा कि वो अपने इलाज पर मुतमिन नहीं है। तो उन्होंने दो बातें बड़ी अहम की हैं इसमें। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब के फौरी तौर के ऊपर इमरान खान को शिफ्ट किया जाए और इमरान खान के मुआलजीन की निगरानी में और फैमिली मेम्बर की निगरानी में उनका इलाज और टेस्ट किया जाए और वो तमाम के तमाम जो है कि वो शेयर किए जाएँ। और दूसरा मामला उन्होंने कहा कि ये तमाम मामलात के अंदर ये जिस किस्म की सरगर्मियाँ की जा रही हैं कि ना उनको उनके ज़ाती मुआलजीन को मिलने दिया जा रहा है, ना मेडिकल रिपोर्ट्स मुकम्मल शेयर की जा रही है, ना फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात करने दी जा रही है। तो ये चीज़ जो है कि दिन ब दिन तशवीशनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है कि इमरान खान के इलाज मुआलजे में गफलत की गई, पहले उनकी बिनाई ज़ाया की गई और अब जो है कि इस किस्म के हुकूमती हरबे जो हैं कि मज़ीद शकूक व शुबहात और तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पैदा कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी उन्होंने कहा कि जनाब ये एक इमरजेंसी कॉल है और इसको तवज्जो दी जानी चाहिए और फौरी तौर के ऊपर इमरान खान के जो इलाज मुआलजे के हवाले से उनके ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात और टेस्ट जो हैं कि वो होने चाहिए। इसी तनाजुर में श्रीलंका के क्रिकेटर राना टुंगे, अब इंटरनेशनल बहुत से आवाज़ें उठ रही हैं। तो राना टुंगे ने जो है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने भी सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ा जानदार किस्म का बयान जारी किया। उन्होंने इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम अपने बचपन जवानी से जो है कि इमरान खान को देखते आए हैं और इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के नौजवानों, खिलाड़ियों और बहुत से अफराद के लिए जो है कि वो एक आइडियल इंसान है और वो एक सच्चे मुहिब वतन शख्स हैं। अपने जो है कि कंधों के ऊपर और अपने दिल के अंदर वो अपने मुल्क के लिए जो है कि बड़ा गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं और वो एक उम्मीद परस्त इंसान है और वो एक उम्मीद की अलामत है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के अंदर इमरान खान को बड़ी कदर और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ जो सलूक है वो भी एक इंसानियत का और बड़ा बावकार जो है कि वो सलूक होना चाहिए। और उनकी जो इस वक्त कंडीशन है मेडिकली और आँख का मसला, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को हुकूमत को और इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उनके इलाज मुआलजे के ऊपर फोकस करना चाहिए। मीनवाइल बैरिस्टर अकील ने एक बार फिर ये कहा कि जनाब हम बैरिस्टर गौर की मुलाकात करवा सकते हैं जिस दिन इमरान खान को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाएगा और एक फैमिली मेम्बर की भी मुलाकात करवाई जा सकती है, बशर्ते कि वो उस मुलाकात के बाद कोई सियासी बयान जारी ना करें। क्योंकि इमरान खान से जितनी भी मुलाकातें फैमिली मेम्बर्स की बहनों की हुई हैं, उसके बाद वो एक पॉलिटिकल बयान जारी करते हैं और इशारा जो है कि वो फील्ड मार्शल और फौज की तरफ के जी उसके इदारे के खिलाफ, फर्द के खिलाफ जो है बयान जारी करते हैं। तो इसलिए जो है कि अगर वो नहीं होता, वो तो अलीमा खान साहबा ने पहले भी एक चंद रोज़ पहले पिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर खड़े होकर ये ऐलान किया था कि वो आसिम मुनीर का नाम नहीं लेंगी। तो अब ये देखना है कि हुकूमत अपने इन वादों के ऊपर खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है। दूसरी तरफ जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा की भी याद आ गई और गुज़श्ता रोज़ उनकी सेहत से मुतल्लिक और
ان کے علاج معالجے سے متعلق جو ہے کہ آواز اٹھائی گئی. اسد کیسر اور کئی دیگر رہنماؤں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہیں اور ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پراپر نہیں کی جا رہی اور نہ ہی ان کو دوائیں فراہم کی جا رہی ہیں. اچھا 2 روز پہلے ان کے سوشل اکاؤنٹ سے ان کے صاحبزادہ اس کو جو ہے کہ آپریٹ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ان کو 100 دن سے زیادہ جیل میں ہو گئے ہیں اور ان کے لیے کون کون سی جو اپوزیشن لیڈرشپ جو ہے کہ یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے آواز اٹھائی یا ملاقات کے لیے آئے, تو اس کے اوپر جو ہے کہ یہ رد عمل آیا ہے. دوسرا معاملہ جناب اس وقت جہازوں کا معاملہ. جناب اس وقت جہاز ہو رہی ہے, اور پہلے خبر ایک آئی کہ جناب پنجاب کی حکومت نے ایک خصوصی طیارہ خریدا ہے گلف سٹریم, جو غالباً اس کا ماڈل G500 جو ہے کہ وہ 10-11 ارب روپے اس کی مالیت بتائی جاتی ہے کہ اس میں وہ خریدا گیا. اس کے اوپر جو ہے کہ وہ تمام بیانات ترجمان کی حکومت کے, وفاقی حکومت کے بھی بیانات سامنے آ چکے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد پھر گزشتہ روز سے یہ خبریں جو ہے کہ یہ سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ جناب آرمی چیف کے لیے بھی جو ہے کہ, یا آرمی ایویشن کہہ لیتے ہیں, وہ آرمی چیف نہیں کہتے کیونکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی ایویشن نے بھی ایک جو ہے اس سے لیٹسٹ ماڈل کا جو گلف سٹریم جو ہے کہ وہ G600 جو ہے کہ وہ خریدا ہے, جس کی رجسٹریشن نمبر 786-99 ہے. اور یہ اگر آپ نیٹ کے اوپر جائیں اور اس رجسٹریشن نمبر کو سرچ کریں تو تمام دنیا کی جو فلائٹ سے متعلق اور جو ایویشن سے متعلق سائٹس ہیں اس کے اوپر یہ جو رجسٹریشن نمبر ہے 786-99 یہ پاکستان آرمی ایویشن سے ہی منسوب ہے اور اسی کے نام کے اوپر اس کی رجسٹریشن ہے. اور ابھی ریسنٹلی پچھلے چند مہینوں کے اندر جو اس کی پروازیں ہیں اس کے اندر یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ آرمی چیف کے استعمال میں ہے, اور یہاں سے جو بیرون ممالک اس نے پروازیں کی ہیں وہ آرمی چیف جو ہے کہ ان کی جو فلائٹس تھیں اس میں یہ استعمال ہوا. تو اس سے اچھا یہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کہ اچھا کیا یہ نیا خریدا گیا, یہ پہلے سے ہی تھا اور اس کو جو ہے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس میں ابھی آپ ایک اور چیز جو سرچ کریں آرمی چیف کے زیر استعمال جہاز میں, تو جب جنرل قمر جاوید باجوہ تھے یا اس سے پہلے, اور ایون جب عاصم منیر صاحب نے اپنے ابتدائی مہینوں میں اور پہلے دوسرے سال جو وزٹ کیے ہیں دنیا کے اندر مختلف ممالک میں, تو اس وقت جو ان کے زیر استعمال جہاز تھا گلف سٹریم وہ تھا G450 ماڈل تھا, اور اس کا جو رجسٹریشن نمبر تھا وہ تھا 4270, اور اس کو خالد 1 کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا. اور یہ اگر آپ ابھی بھی جتنی بھی انٹرنیشنل ایویشن کی سائٹس ہیں یا فلائٹس مانیٹرنگ کرنے والی سائٹس ہیں, یا ایون آپ اس کو سرچ کریں گے رجسٹریشن نمبر 4270, تو آپ کو یہ جو ہے کہ ان تمام ٹرانسپورٹیشن میں یا ان وزٹس کے اندر یہ نظر آئے گا جو آرمی چیف جو ہے کہ مختلف ممالک میں کرتے تھے. اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس میں ایون جنرل عاصم منیر کے جو وزٹ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. جناب یہ فلائٹ پنڈی سے نور خان ایئر بیس سے گئی اور اردن گئی یا جرمنی گئی یا یو اے گئی یا یو کے گئی, یہ آپ کو مل جائے گا ریکارڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے تک G450 جو گلف سٹریم تھا وہ استعمال ہو رہا تھا آرمی چیف کے لیے, اور جس کا رجسٹریشن نمبر تھا 4270 خالد 1. اب جو ہے کہ اس کے بدلے میں G600 786-99 آرمی ایویشن کا جہاز جو ہے کہ یہ آرمی چیف کے استعمال میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو تمام جو ایویشن سے متعلق سائٹس ہیں ان کے اوپر یہ انفارمیشن مل رہی. اور دوسری طرف جو ہے کہ پنجاب کا تو اب انہوں نے کر بھی لیا. تیسرا جو جہاز ہم آپ کو بتا رہے ہیں جناب وہ جہاز ہے ایک اور جہاز, وہ بھی G450 جو ہے وہ خریدا گیا, اور یہ بھی پرانا ماڈل ہے, اور یہ جو ہے کہ اس کی رجسٹریشن نمبر ہے جناب وی فار وکٹری 4105, اور یہ بھی ابھی سپتمبر میں پچھلے سال سپتمبر میں یہ خریدا گیا, اور یہ خریدا گیا ہے جی ایئر فورس کے لیے, ایئر فورس نے خریدا ہے. اور یہ 17 سپتمبر کو اس کی باقاعدہ طور کے اوپر آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جائیں اور وہاں پہ آپ کو بہت سے ایسے بعض جو ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ملیں گے جو صرف اور صرف پاکستان کے ڈیفنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ کام کرتے ہیں. انہی میں سے ایک ہے دی اسٹریٹ کام بیورو ہے, یہ جناب @OSPSF, اس پہ آپ اگر جائیں گے تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے کہ اس میں جا کر آپ گلف سٹریم جو آپ کا طیارہ ہے اس کو اگر آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو خبریں ملیں گی. اور اس میں جب 16 تاریخ کو پنجاب کا جو آپ کا G500 ہے اس کی خبر آپ کو ملے گی 16 فروری کو کہ جناب پنجاب حکومت میں ایک ہیپی ٹو نو شیئر کہ جناب پنجاب حکومت نے یہ جہاز جو ہے کہ ایک شامل کر لیا اپنی فلیٹ کے اندر,
اور پھر آپ کو یہ 17 ستمبر 2025 کو اسی سوشل اکاؤنٹ سے آپ کو خبر ملے گی. اس سوشل اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل کو، ایئر چیف کو، آپ کی نیوی ایکٹیویٹیز اور پاکستان کی ڈیفنس کوآپریشن سے جتنے بھی ہماری پریس ریلیز ہوتی ہیں، بہت سی اور جو ایکسائز ہیں یا خبریں ہیں، وہ ساری کی ساری آپ کو اس میں ملیں گی. اور پورا آپ کو یہ سارا کا سارا ڈیفنس ریلیٹڈ جو ہے کہ وہ پاکستان سے متعلق اور اس ریجن سے متعلق اس کو یہ پروموٹ کرتا ہے، تو یہاں سے آپ کو یہ ملیں گی. تو اب یہ چیز یہ 3 جہاز جو ہے کہ آ چکے ہیں پاکستان ایئر فورس کے پاس. اس سے پہلے بھی 2 G450 ماڈل کے جو ہیں کہ وہ گلف سٹریم اسپیشل اس قسم کے طیارے موجود ہیں، اور جن میں ان کی رجسٹریشن جو ہے کہ وہ J755 ہے اور دوسرا ہے J756. یہ 2 رجسٹریشن نمبر ہیں ان کے جو پہلے سے استعمال میں تھے. ان میں سے وہ مشہور زمانہ جو اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آیا تھا کہ جب یہاں پہ انہوں نے جناب ڈالر کو سنبھالنا تھا، اور اس وقت تک وہ بائی دا وے اشتہاری تھے، لیکن اس کے ایئر فورس کے جہاز کے اوپر آئے تھے، تو وہ بھی یہی G450 گلف سٹریم طیارہ تھا جس کے اوپر ان کو لایا گیا تھا. ایئر فورس کے جو طیارے ہیں وہ صرف ایئر چیف کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ وی آئی پی موومنٹ جو ہے کہ جس کے اندر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے مختلف وزٹس پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہیں، وہاں پر بھی یہ استعمال ہوتے ہیں. اور جو قریبی ممالک ہیں اس میں گلف سٹریم طیارے بھی، اور اب جو ہے کہ ایک بوئنگ طیارہ بھی اس مقصد کے لیے تیار کیا ہوا ہے پاکستان ایئر فورس نے، جو وی آئی پی جو وزٹس ہوتے ہیں بیرون ممالک کے پرائم منسٹر کے، ہیڈ آف اسٹیٹ کے، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو 2 طیارے ان کے پاس پہلے تھے، اب یہ تیسرا خریدا گیا. ایک جو ہے 786-99 ہو گیا. اچھا، ابھی ان کی جو مالیت ہے، جو آپ کو اگین ایویشن کی سائٹس کے اوپر جائیں تو آپ کو ان کی مالیت بھی مل جاتی ہے. اور جو 450 ہے، یہ مختلف ماڈل کے پرانے ہیں، یہ یوزڈ میں ملتے ہیں. یہ آپ کو $90 لاکھ سے لے کر $2 کروڑ تک ہوتے ہیں. تو اس کو اگر آپ روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ 2.5 ارب سے 5.5 ارب کے درمیان اس کی قیمت ہوتی ہے. ویری کرتی ہے کہ کتنا ماڈل اس کا ہے، کتنا یوزیج ہے اور کتنی اس کی کنڈیشن ہے. جو G500 ہے یہ آپ کو $38 ملین سے کوئی $42 ملین کے درمیان یہ ویری کرتا ہے. اس کی پرائسز یہ بھی ذرا پرانے ہوتے ہیں کہ لیٹسٹ ماڈل جو ہے G600 ہے، اور اس کی جو نیو ہے اس کی $60 سے $70 ملین ہے، جس کو آپ تقریباً کوئی 19-20 ارب کے قریب اس کی بنتی ہے. اور یہ $40 سے $50 ملین کے اندر بھی مل جاتے ہیں اگر تھوڑے سے جو یوزڈ ہوں، اور یہ تقریباً پھر آپ کی 14-15 ارب کے قریب وہ بنتے ہیں. اور جبکہ آپ کا جو G500 ہے جو 38 سے $40 ملین کا ہے، یہ آپ کا 10-11 ارب کا بنتا ہے. تو اس وقت آپ کی پاکستان کی معاشی صورتحال، آپ کے چیلنجز جو ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں طیارہ در طیارہ جو ہے کہ وہ خریداریاں ہو رہی ہیں. اب معاملہ جناب تیسرا معاملہ جو ہے وہ اس ریجن کے اندر صورتحال جو ہم نے کہا 25 فروری پاکستان میں پولیٹیکلی عمران خان کے علاج کے حوالے سے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی اہم ہے. اور 25 فروری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے کہ اسرائیل کے دورے پہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے اسرائیل کے پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا کہ وہ اس پورے ریجن کے لیے ایک اتحاد بنا رہے ہیں، کہ ایسا ایک نظام بنا رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے بحیرہ روم میں اس میں جو گریس ہے، قبرص ہے، اس کا نام لیا باقاعدہ. نام ابھی آپ ان کے میڈیا کے اوپر جائیں تو اس میں ابھی نام مینشن ہو رہے ہیں کہ جناب وہاں سے یونان اور قبرص کو اس میں شامل کیا جائے گا. عرب ممالک شامل ہوں گے کچھ، اور افریقی ممالک اس میں شامل ہوں گے جناب. اور اس کے علاوہ انہوں نے انڈیا کا اسپیشلی مینشن کیا کہ ایشیا اور بالخصوص انڈیا جو ہے اس میں شامل ہوگا. اب اس سے آپ کو مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اور پھر انہوں نے نریندر مودی کو کل فون بھی کیا، انہوں نے اپنی کیبنٹ میٹنگ کے فوری بعد، اور ان کو دعوت دی اسرائیل کی، اور وہ بدھ کے روز 25 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے. اور ان کا نشانہ جو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ شیعہ سنی نیکسس، شیعہ اور اب جو سنی اتحاد ہے اس میں انہوں نے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کا نام باقاعدہ لیا جاتا ہے اسرائیل کے اندر. تو اب ان حالات کے اندر اب آپ کو یو اے ای کا اور قطر کا رول، اور پاکستان کے اندر کیوں اب قطر کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے طالبان کی سپورٹ کے حوالے سے، اور دوحہ ایگریمنٹ کا تذکرہ کیا جاتا ہے. اور یو اے ای کا جو اب سعودی حکومت اور سعودی کے وہاں باقاعدہ جو ان کی شورا کے سابق ارکان ہیں، وہ بھی اب ان کو جو ہے کہ وہ جو ہے کہ اسرائیلی ایجنڈے کو پروموٹ کرنے والا ملک، اور مسلم ممالک کے اندر جو تفرقہ ڈالنا اور جو مختلف بغاوتوں کو سپورٹ کرنے والا ملک قرار دے کے کام کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت بڑی خوفناک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. تو اس لیے آنے والے 2-4 دن جو ہے یہ ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہوگا پاکستان میں پولیٹیکلی بھی، اور انٹرنیشنلی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں ترجیحات، تو ہم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے یہ طیارے خریدے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت تک. اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.